MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो, कुछ तो मुंह खोलो। अगर अल्लाह उसके रसूल के तरीके पे नहीं चलेंगे, अल्लाह खुश होगा या नाराज होगा? उसी नाराजगी का सबब ये है कि आज दुनिया हमारे ऊपर जालिमाना रवैया अख्तियार किए हुए है। वरना तो अगर हम उस मालिक की तरफ लौट जाएं, मालिक के अदने गुलाम को साथ टच करने वाला भी जेलों के सलाखों में चला जाता है। जिस कंपनी में सबसे अदने किस्म का नौकर हो, उससे भी कोई पंगा नहीं ले सकता, इसलिए कि मालिक करोड़पति, उसके मालिक को गुस्सा आ जाता है और उस अदना से गुलाम का भी वो बदला लेता है। थाने में FIR करता है, उसे टच करने वाले को पकड़वाता है, जेलों में डलवाता है, इसलिए कि तुमने उस मालिक के कंपनी के अदना से गुलाम के साथ ही बदतमीजी की है। तो हम भी अगर उस रब के हो जाएंगे, उस रब की तरफ लौटेंगे, अल्लाह कहता है इन उद्तुम उदना, ऐ मेरे बंदो तुम मेरी तरफ लौट कर देखो, मैं तुम्हारी तरफ लौट जाऊंगा। लौटेंगे इंशाअल्लाह, अपने गैर सुन्नती तरीके से हटकर सुन्नत पर आएंगे। अल्लाह के रसूल की क्या क्या सुन्नतें हैं, तरीका है। खाली दाढ़ी रखना नहीं, दाढ़ी रखना तो वाजिब है, हमने सुन्नत अवाम ने कर दिया है सुन्नत, लेकिन दाढ़ी रखना वाजिब है। तरीका मुस्तफ़ा का है, इसीलिए उसे सुन्नत कहा जाता है, लेकिन रखना वाजिब है। अगर नहीं रखते हैं हम लम्हा लम्हा सेकंड सेकंड गुनहगार होते हैं। अगर हम लौटते हैं, अपने आप को तौबा इस्तिग़फ़ार पे डालते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा। तौबे का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और ये मदरसे का जलसा है, अगर मैंने मदरसे के सिलसिले में कुछ ना कहा, मोहतमिम साहब नाराज हो जाएंगे कि देखिए मौलाना मदरसे के बारे में कुछ नहीं कहे। एक वाक़या मुख्तसर सुनाता हूँ, फिर मग़फ़िरत वाले रास्ते की चंद बातें, जिस पर मैंने एक हदीस पेश की है, तफसीली लंबी हदीस है, उस पर चंद बातें रखकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा, बार बार आता है, और एक निराले सहाबी हैं। कैसे निराले, जरा गौर करो। उनका ईमान ये था कि जो अल्लाह ने इस वक्त दिया है खा पी लो, जो बचा उसको गरीबों में बांट दो, जो खुदा इस वक्त दिया है दूसरे वक्त में भी वही खुदा देगा। बिल्कुल सही है। ऐसे मिजाज के सहाबी थे कि बिल्कुल निराले थे। जो आता अल्लाह का दिया हुआ मेहनत करके या किसी भी तरीके से हासिल करते, हलाल खाते और उसको तकसीम कर देते। रिवायत में आता है एक मरतबा रसूल करीम सैयद आलम मस्जिद नबवी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी तशरीफ लाए मस्जिद में। गौर से सुनना इस बात को, मेरे आका का एक संदेश है इसमें, मेरे आका का एक फरमान है इसमें, मेरे आका की एक तंबीह है हमारे लिए इसमें। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से सरवरे कौनैन ने फरमाया, अबू ज़र कुछ दीन के लिए शुजाअत पेश करो, बहादुरी पेश करो। क्या फरमाया? अबू ज़र दीन के लिए कुछ शुजाअत, कुछ बहादुरी पेश करो। फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं तो कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। फिर आपने फरमाया, अबू ज़र अल्लाह के दी हुई दौलत में से अल्लाह के दीन के काम में कुछ खर्च करो। अल्लाह की दी हुई दौलत में से अल्लाह के दीन के लिए कुछ खर्च करो। आपने फरमाया, रसूलल्लाह मैं तो ऐसा फटीचर मफलूकुल हाल आदमी हूँ जो आया इस्तेमाल किया, बचा हुआ सब तकसीम कर देता हूँ, अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं पेश कर दूँ आपके सामने। हाँ, सबसे पहले आपने अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहा कि अबू ज़र आओ गले लग जाएं। आपने अपने सीने से चिमटाया और फिर ये बातें कही जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया। तीसरी बात आपने फरमाई, ये हमारे तवज्जो से सुनने की जरूरत है। तीसरी बात जो आपने फरमाई, फरमाया अबू ज़र अगर दीन के काम में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना हो तो दीन का काम जहां हो रहा हो उसकी मुखालिफत कभी नहीं करना। ये मेरे आका के अल्फाज हैं।
ابو ذر کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ ابو ذر بھی سن لے غفاری، اور ساتھ ساتھ میری پوری امت سن لے قیامت تک آنے والی، کہ کہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہو اس کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر مخالفت کر دیے گویا کہ اللہ سے تم نے جنگ لڑ لی، جنگ کر لیا آپ نے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اور اس کی دین کی اشاعت، یہ دین کا کام جماعت کے لائن سے ہو، جمعیت کے لائن سے ہو، خطابت کے لائن سے ہو، کتابت کے لائن سے ہو، تقریر کے ذریعے ہو، تحریر کے ذریعے ہو، تبلیغ کے ذریعے ہو، یہ تمام دینی کامیں مدارس کے ذریعے ہوں، مکاتب کے ذریعے ہوں، مشاعر کے ذریعے ہوں، مراکز کے ذریعے سے ہوں، ان کی مخالفت کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم مخالفت کرتے ہیں تو یاد رکھو نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، گویا کہ اللہ کے کام میں ہم روڑا اٹکانے والے بنتے ہیں، اور جو اللہ کے کام میں روڑا اٹکائے گا اس کا انجام بہت برا ہوا ہے، بہت برا ہوا ہے، اور ہمیشہ برا ہوا ہے، اور ہمیشہ برا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ ترقی دے رہا ہے۔ اب بتاؤ، کیا اسی سال یہ 3 بچے حافظ ہو گئے؟ پتہ یہ چلا کہ نہیں، یہ کام چلتا رہا ہے، الحمدللہ چلتا رہا ہے۔ میرے ادارے کا نام بھی سراج العلوم ہے، اس میں بھی پچھلے سال ایک بچہ حافظ ہوا، اس سے پہلے سال ایک بچہ حافظ ہوا تھا، اور پچھلے سال رمضان میں ایک بچہ حافظ قرآن ہوا۔ 2 بچے ہوئے۔ دستار بندی میں نہیں کرا پایا، بس جمعے کے دن دستار باندھ دے کر کے چھوڑ دیا، پتہ نہیں پھر لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر یہ بچے پتہ نہیں کدھر نکل جائیں، ان کا اکٹھا کرنا، دستار باندھنا، وہ سب ہو نہیں پائے گا۔ بس جمعے میں نے دستار باندھ دیا۔ بہرحال یہ کام ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے دین ختم ہونے والے تھے، ایک دین باقی رہنے والا تھا، وہ دین اسلام، وہ دین قرآن، دین حدیث، جو قیامت تک چلے گا۔ اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت لے لی۔ اب کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، نہیں ختم کر سکتا۔ نہ کیا کیا، 1444 سال ہونے والا ہے، 43 سال ہو کر کے 44 کی طرف جا رہا ہے۔ اب کیا قیامت تک اللہ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں؟ فرمائیں گے۔ یہی ایک کیا کم چیز ہے، کم ہے قرآن کا معجزہ کہ آج تک اس کسی میں ہمت و سکت نہ ہو سکی کہ اس کے زیر اور زبر، اس کے حرکات و سکنات کو، صورتوں کو، آیتوں کو بدل دے، حرف کو بدل دے، نہیں ہو سکا، کسی سے نہ ہو سکے گا۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، یہ دین انمٹ دین ہے اسلام، جس کو قبول غیروں نے کیا ہے۔ ما شہیدت بہ الاعداء، جس کی گواہی دشمنوں نے دی ہے، جس کی صداقت کی گواہی دشمنان اسلام نے دی ہے، اور پھر وہ دامن مصطفیٰ میں آ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہوئے ہیں، وہ دین کبھی ختم ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی دین کو باقی رکھیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ بھی دین اسلام کی اشاعت و ترویج فرمائیں گے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے پوری دنیا میں ایک مذہب ہوگا، اور وہ ہوگا اسلام، مذہب اسلام۔ چونکہ حضرت عیسیٰ ایک شریعت کے نبی ہیں، ایک مذہب کے نبی ہیں، عیسائی مذہب کے نبی ہیں، خود جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور لوگوں کو تبلیغ دین اسلام کی کریں گے، نبی پاک سید عالم محمد الرسول اللہ کی شریعت کی کریں گے، تو ان کے ماننے والے، ان کے فالوور بھی دین اسلام کے فالوور بنیں گے، اور پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اس لیے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اپنے اس مذہب سے سچی محبت کرو۔ سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا چہرہ بھی دین اسلام کے طریقے پہ ہو، بول بھی طریقے اسلام کے مطابق ہو، نماز بھی، روزہ بھی، ہر عمل ہمارا اپنے جوارح سے ہم کر کے دکھائیں، اور ہم اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو کر جا سکیں۔ اسی لیے ان چند کلمات کے ساتھ اخیراً وہ حدیث بھی جس کو میں نے تلاوت کی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ، ان 4-5 کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم سے نقل کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا،
من لزم الاستغفار، اور نسائی کے اندر اور ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ ہے من اکثر الاستغفار، دونوں کا ترجمہ تقریباً ایک ہے، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یعنی ہر وقت استغفر اللہ پڑھتا رہا۔ من لزم الاستغفار، ہم آج دوڑتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، روزی میں برکت نہیں، ذرا تعویذ دے دو، پانی دے دو، چھینچ دوں گا، کہاں دکان میں لے کے برکت ابھر کے نکل آ جائے گی۔ نامرد فخر کرتے ہیں غیروں کے حمل پر، بچہ بھی کہیں ہوتا ہے تعویذ کے بل پر۔ ہے مسلمانوں، تم تو نبی کی بات پہ چلنے والے، نبی کے ایک ایک فرمان پر جم کر کے دیکھو، اللہ کی رحمت اگر نہ اترے تو ہمیں جھوٹا قرار دے دینا، لیکن ہو ہی نہیں سکتا جھوٹا، اللہ کے رسول کا قول سچا، اور سارے سچوں کے سچے کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے لازم پکڑ لیا استغفار کو، اور جس نے زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھا، ایک بار پڑھ دے کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، نہیں، بار بار پڑھیں، جتنا ہو سکے پڑھیں، جتنے جلدی ضرورت ہو زیادہ پڑھو، 1200 بار علماء نے لکھا ہے، اور زیادہ جلدی فائدہ چاہتے ہو 12,000 مرتبہ پڑھ کر کے دیکھو اللہ کا کرشمہ۔ کریں گے نہیں ہم، تعویذ دے دیں گے، 5,000 روپیہ جائے کوئی بات نہیں، 10,000 جائے عامل لیتا لینے دو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوست بزرگوں، اللہ کے نبی کی کلام میں وہ برکت ہے، جس نے کیا ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے بھی لازم پکڑ لیا یا زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھا، استغفار کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے تنگ راستوں کو، روزی کے تنگ راستوں کو کھول دیں گے، ہر تنگ راستے کو اللہ کھول دیں گے۔ مصیبت میں ہو، مقدمہ بازی ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو، کسی بھی قسم کے غم ہم علم مصیبت میں ہو، حدیث کہتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، ہر غم علم سے اللہ تعالیٰ کشادگی عطا کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی اس انداز پہ اللہ عطا کریں گے آپ کے گمان و خیال میں بھی ہوگا نہیں کہ کہاں سے کس طرح یہ روزی آ گئی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ آگے فرمایا، اچھا یہ استغفار کیا ہے؟ کوئی ضروری نہیں بڑے سے بڑا استغفار پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر یہ یاد ہے یہ پڑھ لو۔ بخاری شریف میں ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ پڑھ لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو پڑھ لو۔ استغفر اللہ، بہت آسان چھوٹا سا استغفار ہے، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اللہ سے، یہی تو معنی ہے۔ اور اگر پڑھنا چاہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ بھی استغفار ہے۔ اور ایک اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، بے شمار استغفار ہے، جون سا استغفار یاد کریں پڑھ لیں۔ سب سے آسان استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جون سے بھی استغفار یاد ہو پڑھ لو، اور کثرت سے پڑھو، دیکھو اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات سے، ان تمام پریشانیوں سے، اللہ کے رسول نے فرمایا حل اللہ نکال دیں گے۔ لیکن بندہ اپنی زبان سے تو کہے، گاؤں کا ایک آدمی اگر قصور کر دیتا ہے، جب تک گاؤں والے سے معافی نہیں مانگ لیتا گاؤں والے اڑے رہتے ہیں، جب تک معافی نہیں مانگے گا منہ سے اس کو بولنا پڑے گا، جب تک نہیں بولتا اس سے بائی کاٹ کرتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں آپ بائی کاٹ کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ دوستو اس سے بلوانا پڑتا ہے زبانی۔ اللہ بھی چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مغفرت چاہ لے،
کتنا مہربان ہے. اگر بندہ کہہ دیا زبان سے اللہ سن لیتے ہیں اور ایسا سنتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا غفر له ذنوبه وَإِن كَانَ كَزَبَدِ الْبَحَرِ. فرمایا رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں جتنے سمندر کے اندر جھاگ ہیں. آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے, مرزا پور والوں کے لیے. ہم لوگ تو پتہ نہیں کتنا 100 کلومیٹر جائیں گے جب سمندر دیکھتے ہیں. آپ کے بغل میں ندی نالے کی طرح آپ کے بغل میں سمندر ہے. یہ جھاگ جتنے ہیں اللہ اکبر پہاڑ کی طرح. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ غفر له ذنوبه وَإِن كَانَ كَزَبَدِ الْبَحَرِ, سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہے اللہ اس کو معاف کر دیں. آگے فرمایا غفر له ذنوبه وَإِن كَانَ كَأَوْرَاقِ الشَّجَرِ, دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہے, اگر کہہ دیتا ہے استغفر اللہ, اللہ کو بہت پیار آتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. گناہ پر گناہ تو ہم لگتے چلے جاتے ہیں. مغفرت کے لیے ایک بول ہماری نکلتی نہیں. کتنے بڑے نافرمان اور باغی ہم اس رب کے ہیں کہ ہم ان کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اسے مغفرت چاہنے کے لیے تیار نہیں. اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ التوبۃ ندم. اللہ کے رسول نے فرمایا نادم ہو جانا, شرمندہ ہو جانا, اس کے سامنے اپنے اقرار جرم کر لینا, اے اللہ میں مجرم ہوں تو اس سے معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دے. استغفر اللہ کا وہی مطلب ہے. آگے آیا غفر له ذنوبه كأيام الدنيا, دنیا کے جتنے دن ہیں 24 گھنٹے دنیا میں جتنے ہوئے آدم علیہ السلام اس سے پہلے اتنے, اگر بندہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اتنے بھی گناہ اگر ہوں گے دنیا کے دنوں کے برابر اللہ اس کو بھی معاف کر دے. اخیر میں فرمایا رسول اللہ نے غفر له ذنوبه وَإِن كَانَتْ كَرَمْلٍ عَالِجٍ. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اتنے گناہ اس کے معاف کر دیں گے جتنے دنیا کے ریت ہے, ریت یعنی پہاڑ, ریت کا پہاڑ کے برابر بھی, بالو کے پہاڑ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے. بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے نادم ہو جائے اور کہے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اللہ اسی معافی چاہنے کے طلبگار ہیں کہ بندہ مجھ سے طلب تو کرے, معافی تو مانگے. ہم ہیں کہ اکڑے ہوئے ہیں, آج جو گناہ کیا گھنٹوں میں پھر وہی گناہ, پھر گناہ, پھر گناہ, پھر گناہ, آج گناہ کل گناہ, اسی طرح پوری زندگی گناہوں سے لت پت گناہ سے بھر ڈالا ہے. لیکن اکڑ کے بیٹھے ہوئے, اکڑنے والا پکڑا جاتا ہے, اکڑے گا پکڑے جائے گا اور ایسا پکڑا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید, اے میرے بندو سن لو میری پکڑ بہت سخت ہے. بندہ جب اللہ کی پکڑ میں آئے گا بچے گا نہیں. اللہ اس کو ایک واقعہ سنا, اب تک مولانا عظیم بھی آئے نہیں, مقرر ہمارے وہ بھی نہیں آئے, آئیں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ سن لو, آج کے حالات پر بھی وہ حدیث فٹ آتا ہے. اللہ کے رسول سید عالم تشریف فرما ہے, اچانک آپ کی خدمت میں ایک اونٹنی آ کر پہنچ گئی. آج میرا نوجوان میرے آقا کو نہ پہچانے, صرف نام لے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے الگ بات ہے, لیکن اونٹنی پہچانتی تھی کہ اللہ کے آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, محمد رسول اللہ ہیں. ان کے پاس جا کر کے اپنا دکھڑا سنا دوں گی تو میں بچ جاؤں گی, اس یقین کے ساتھ آ کر اونٹنی پہنچ گئی اور آپ کے سر مبارک کے قریب کچھ کہا. اتنے میں آپ نے فرمایا جا اے اونٹنی میں تجھے امان دیتا ہوں. صحابہ بیٹھے ہوئے کچھ نہیں سمجھ سکے کہ اونٹنی نے آپ کے کان مبارک کے پاس کیا کہا. آپ کبھی اونٹنی کے قریب کان مت لے کے جانا, یہ تو آقا کی بات تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنا دکھڑا سنانے آئی تھی. لیکن اونٹنی اتنی
कीना परवर जानवर है। उलमा बताते हैं, किताबों में लिखा है, ऊँटनी इतना खतरनाक कीना परवर है कि अगर सर आपका उसके मुंह के सामने आ गया, पूरा यूं पकड़ेगी और खोपड़ा उठा लेगी ऊँटनी। बहुत खतरनाक, उसकी पकड़ बहुत खतरनाक होती है ऊँटनी। सर कभी मत लेके जाना। देखेंगे कुर्बानी करने वाले ऊँट का उसके गले को ज़िबा नहीं किया जाता है। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, उसका नहर होता है। नहर माने वो इस जगह में सीने में, ऊँट तो इतने लंबा उसका मुंह है सामने, बस सीधे छक्के रहता है। वो कुर्बानी करने वाला गया और यहाँ भोंक देता है, उसी को नहर कहा जाता है। वही है उसकी कुर्बानी का तरीका ऊँटनी के। कहीं दूसरे जानवर की तरह आप भी ऊँटनी को गले में ज़िबा करोगे, वो उस तरह नहर उसका कुर्बानी नहीं होता। गए तो आप भी चले जाओगे, कुर्बानी के हवाले हो जाओगे। हाथी अगर बदमस्त हो जाता है, बदमाशी करता है, तो हाथी को सुधारने के लिए ऊंट को लाया जाता है। ऊंट अगर आया और उसके कान को पकड़ लिया, फिर हाथी हिल नहीं सकता। ऊंट की पकड़ बहुत खतरनाक। हाथी को सुधारने के लिए ऊँटनी को लाया जाता है और ऊँटनी आते ही उसके कान को पकड़ लेता है हाथी के। अब हाथी हिल नहीं सकता, सुधर जाता है, या जो भी हो सलीके में आ जाता है। तो ऊँटनी ने आकर आका से कुछ कहा। आका ने फरमाया, ए ऊँटनी जा, मैं तुझे अमान देता हूं। इतने में ऊँटनी के मालिकान दौड़े दौड़े आ गए, रास्ता नाप के आ रहे थे, देखे इधर ही आइए तो आ गए। कह के या रसूल अल्लाह, ये ऊँटनी हमारी है, अब हमें वापस फरमा दीजिए। आपने फरमाया, ऊँटनी ने मुझसे शिकायत की है कि उससे पूरी जवानी तुमने काम लिया, बोझ ढोया, हर किस्म का सफ़र का काम लिया, आखिर में तुम उसे बहुत सताने के दरपे हुए थे कि वो अमान लेने मेरे पास आ गई। मैं अमान दे चुका हूँ, अब ऊँटनी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, उसकी कीमत ले जाओ। आपने कीमत उस ऊँटनी की दे दी और फरमाया, ए ऊँटनी जा, तू जिस तरफ जंगल में चाहती है चली जा, आज से तू आज़ाद है, तुझ पर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती जुल्मन खिदमत काम नहीं लेगा। आका ने फरमा दिया। अब वो उन्होंने पैसा रकम लिया और चले गए। उनके जाने के बाद ऊँटनी ने आसमान की तरफ अपना निगाह उठाया और कुछ कहा। मुसलमानों, ऊँटनी पहचानती थी मेरे आका को। खुदा की कसम, ऊँटनी के उस कहने पर रसूलुल्लाह ने आमीन कहा। सहाबा ताज्जुब में है कि ऊँटनी क्या कह रही है, आका क्या समझ रहे हैं और आप आमीन कह रहे हैं। दूसरी बार उसने फिर चेहरा उठाया और फरमाया, कुछ फरमाया, तो आपने फरमाया आमीन। सहाबा परेशान, चुप हैं, सुन रहे हैं। फिर कहा, तीसरी मर्तबा उठाया और कुछ कहा ऊँटनी ने। आपने फरमाया, ए ऊँटनी, ये दुआ भी मैंने मांगी थी, लेकिन अल्लाह ने मेरी इस दुआ को कबूल नहीं किया है। जब मेरी दुआ को कबूल नहीं किया है तो तेरी दुआ भी कबूल नहीं की जाएगी। मुसलमानों, नौजवानों, गौर से सुनने की बात है और याद रखने की बात है कि मेरे आका को पहली जो दुआ ऊँटनी ने दी, एक जानवर ने भी ऊँटनी दी, दुआ दी। अपनी जिंदगी के एक वाक़या मुख्तसर सुनाओ। आप समझते हैं जानवर की दुआ बद्दुआ नहीं है, जानवर की बद्दुआ भी है, दुआ भी है। तो आका के बाद से तो समझाऊंगा, लेकिन हम और आप एक कुत्तों को, दूसरे जानवर को इतना घटिया समझते हैं। भाई उनसे दूर आप रहो, नापाक है, गलीज है। इसका मतलब ये नहीं कि डले लेकर के यूं मारो कि वो तड़पते हुए, बिलकते हुए दौड़े चले जाएं और आप हंसते रहें। याद रखो, इसकी भी पकड़ होगी कल। मेरे इलाके के अंदर एक शख्स के घर के पास बहुत सारे कुत्ते बच्चे हो गए। रात में, सुबह में, दिन में बहुत चीखते चिल्लाते थे। हमेशा से ऐसी हुआ करता था। एक मर्तबा उस घर का एक आदमी तमाम बच्चों, गड्ढा खोदा, तमाम जिंदा बच्चों को उसके अंदर डाल करके मिट्टी चला दिया। खुदा की कसम, ये सच्चा वाक़या, कोई बनावटी बात मैं कहता नहीं, मेरी आदत भी नहीं है। मिट्टी चला दी। आप यकीन नहीं करेंगे, हफ्ते भर के अंदर उसका एक बेटा था, 2 बेटे थे। छोटा बेटा करीब में तालाब, तकरीबन 6-7 साल तक कुछ नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद अचानक, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, अचानक तालाब में जाता है और डूब के इंतकाल कर जाता है। क्योंकि उन बच्चों के दफन करने के बाद
ان کی ماؤں نے جو چیخ چیخ کر ایک عجیب انداز سے آواز نکالی تھی، اس کا وبال اس پر پڑ گیا۔ جانور کو کم مت سمجھو کہ جانور کو اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، سب کسی نہ کسی لائق پیدا کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال اونٹنی نے سب سے پہلی دعا کی۔ رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹنی نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے فرمایا پہلی دعا مانگی الہ العالمین، میری اس جاں بخشی پر، میرے آزاد ہو جانے پر، محمد مصطفیٰ کے مجھے آزاد کر دینے پر، آخرت میں محمد الرسول اللہ کو دین کی خدمت کے صلے میں آخرت میں بہترین جزا اور بدلہ نصیب فرما۔ یعنی حضور کے لیے اونٹنی دعا مانگی، تو آپ نے فرمایا جب میرے لیے دعا مانگی میں نے آمین کہا۔ دوسری دعا مانگی الہ العالمین، امت محمدیہ کے رعب اور دبدبے کو پورے عالم پہ بٹھا دے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ غور کرو، یہ اللہ کے رسول کے اس اونٹنی کی دعا ہے، اس کے دل میں کون ڈال رہا تھا؟ اس اونٹنی کے دل میں اللہ ڈال رہا تھا کہ اس وقت اونٹنی ایک جانور خوش ہے، مانگ لے اور میرا رسول آمین کہہ دے تو پھر وہ قائم ہو جائے گا قیامت تک۔ بولو ایمانداری سے غور کرو، ایک ایک بات پر حدیثوں کے اونٹنی نے دعا مانگی الہ العالمین، امت محمدیہ کے رعب اور دبدبے کو پورے عالم پہ بٹھا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ کہا نہیں کہا آمین؟ اس کا نتیجہ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ حجاب والی لڑکی اکیلی تھی یا کوئی تھا ساتھ میں؟ بولو، مسکان نام تھا نا؟ کتنا بڑا مجمع، لیکن ایک اللہ کا نام لے لینے پر اس قدر رعب طاری ہوتا ہے کہ اس کے قریب پھٹکنے کے نہیں پھٹکتے وہ لوگ۔ وہ رعب اور دبدبا اللہ کے رسول کی آمین ہے، اونٹنی کی دعا ہے۔ مسلمانوں بہت خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کوئی ایسا عمل کر کے دکھائیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو پیش کریں، عمل کر کے دکھائیں، تب نہ اللہ تعالیٰ ہمارے رعب و دبدبے کو ڈالے گا۔ ہم بے پردہ ہو کر کے گھومیں، میری ماں بہنیں گھومیں، ہمارے نوجوان بے پردہ اپنی بیویوں کو لے کے جائیں، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو عورتیں اپنے گھر کی دہلیز سے بے پردہ ہو کر چلتی ہیں، اللہ کی لعنت ان پر برستی ہے، فرشتوں کی لعنت ان پر برستی ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہ جائیں۔ تو تیسری دعا مانگی اونٹنی نے، اللہ کے رسول نے آمین تو نہیں کہا، فرمایا اے اونٹنی یہ دعا میں نے بھی مانگی تھی، اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا ہے تو تیری دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹنی نے کیا دعا مانگی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اونٹنی نے آخر میں یہ دعا مانگی الہ العالمین، امت محمدیہ کو اپنی پکڑ سے بچا لے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہہ دیا ہے ان بطش ربک لشدید، اے میرے بندو سن لو میری پکڑ بہت سخت ہے، میری پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ جس پر رحم کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن پکڑ سب کی ہونی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے رسول سید عالم کی ایک ایک بات کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب بلا تاخیر مقرر شعلہ بار، ہندوستان کی عظیم اور بہت مشہور ترین مقرر حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں، ان کا انشاءاللہ ان کا ولولہ انگیز بیان ہوگا۔ جو حضرات ادھر ادھر ہیں کرسی کو میرے وقت میں خالی کر دیے، میں کچھ کہا نہیں، اس لیے کہ آپ بھی اوڑیے میں بھی اوڑیا۔ بھائی اڑیسے کے ہیں کہ نہیں؟ اڑیسے کا باشی اوڑیا، بہار کا باشی بہاری، بنگال کا باشی چاہے وہ ہندو ہے مسلمان ہو۔ لہٰذا آپ میں چھٹکارا دے سکا تھا، اب آنے والے مقرر چھٹکارا دیں گے نہیں۔ آپ قریب آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، ایک خالی کرسی پڑی ہوئی ہے، آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ جو گئے چلو اللہ کرے وہ آ جائیں۔ اب محتمم صاحب سے میں اجازت چاہوں گا، ساتھ ساتھ آپ سے بھی اجازت چاہوں گا۔ میرے بہت محسن کرم فرما
حضرت مولانا عظیم صاحب کے عظیم کارنامے کو دیکھنے کے لیے میں آ گیا تھا. بس اتنا ہے کہ انہوں نے ان مقررین کی لسٹ میں میرا بھی نام لکھ دیا تھا، ورنہ بھائی خالی جھولا خالی برتن. اللہ تعالی ہمارے کہنے کو سننے کو ہم سب کو کے اجتماع کو اس ادارے کو بے حد قبول فرمائے اور اس کو قائم دائم رکھے. اس علاقے کے اندر دینی بیداری اللہ خوب خوب پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.